अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक फिर सांस की तकालीफ यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के हवाले से है। और ये एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर किसी को हो जाए तो लाइफ टाइम जो और तरीका इलाज है उसमें उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है, जबकि होम्योपैथिक में अगर वेल एंड टाइम और अलामात के मुताबिक अद्वियात दी जाएं तो इस बीमारी की बेहतरी बुनियादी तौर पर की जा सकती है। जी हाँ व्यूवर, आज हम बात करेंगे एस्थमा पर। एस्थमा क्या होती है, इसकी वजूहात, इसकी अकसाम, इसकी आलामात और होम्योपैथिक में इसकी बिलमिसल अद्वियात कौन कौन सी हैं, इसके बारे में बात करेंगे व्यूवर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। व्यूवर्स, एस्थमा जिसे उर्दू में दमा बोलते हैं या दमकशी के दौरे भी कह सकते हैं, इसमें मरीज को सांस लेते वक्त बहुत दिक्कत होती है। और ये बीमारी जो है, जैसे मैंने अपनी पिछली दो वीडियो में भी लंग्स पर काफ़ी बात की कि हमारे फेफड़े जो हैं वो बहुत वाइटल रोल अदा करती है, क्योंकि इन्हीं के बदौलत बाहर से ऑक्सीजन आती है हमारे जिस्म के अंदर, जो उसके मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए ज़रूरत होती है वो यूज़ होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं फेफड़ों की मदद से बाहर निकाली जाती है। इसके फंक्शनल यूनिट जैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, एल्वोलाई हैं, इसमें एयरवेज होते हैं। और दमा में क्या होता है, दमा में ये चीज़ होती है कि जो हमारे एयरवेज हैं उसके मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, यानी उनमें सख्ती आ जाती है और वो टाइट हो जाती है, यानी गुजरगाह जो है वो तंग हो जाती है। इसके अलावा किसी भी वजह से इन एयरवेज में स्वेलिंग आ जाना यानी सूजन आ जाती है, तो जब भी इन्फ्लेमेशन आती है तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म उसके खिलाफ काम करता है, और उस काम में फिर अक्सर ये होता है कि म्यूकस की प्रोडक्शन भी हो जाती है। तो ये तीन बेसिक इसमें पॉइंट्स आप याद रखें कि सांस की नालियों का तंग हो जाना, सांस की नालियों में सूजन आ जाना, और जो सांस की नालियां हैं उसमें बलगम का आ जाना। तो जब ये तीन चीज़ें आ जाती हैं तो जो रास्ता होता है ऑक्सीजन के लिए लंग्स में पहुंचाने के लिए वो तंग हो जाता है। जब तंग हो जाता है तो ऐसे में फिर दमकशी के दौरे या दमा के अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो रहनुमा अलामात हैं उसमें जो सबसे बड़ी अलामत आती है वो ये है कि सांस में टाइटनेस यानी तंगी का एहसास होता है, मरीज को सफोकेशन होती है, यानी उसको जिसे कहते हैं कि वो ऑक्सीजन के लिए या हवा के लिए हांफता है, यानी हवा अंदर दाखिल करने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी सांस की तंगी नुमायां तौर पर देखी जा सकती है। इसके अलावा जब ये सांस लेते हैं तो इनके सीने से विजलिंग साउंड, या इसको आप ये समझ लें कड़कड़ाहट या सीटी की सी आवाज़ इनके सीने से दौरान सांस आती रहती है। इसके अलावा इसमें कफ भी होती है, यानी बहुत शदीद खांसी होती है। फिर दमा में बाज़ दमा इस तरह होते हैं कि वो कभी हो गया मौसमी है, कभी हो गई डम मौसम है या सर्दी का मौसम है तो उसकी वजह से कभी हो गया है, और कभी फिर आपको लगता है कि उसको दमा है ही नहीं। और एक किस्म इस तरह होती है जिसे परसिस्टेंट कहते हैं, यानी वो बस लगातार है, गर्मी आए सर्दी आए जो भी मौसम आता है मरीज को दमा होगा। फिर इसके मज़ीद अक़साम में जो किस्म आती है वो ये आती है कि बाज़ एलर्जिक एस्थमा होती हैं, यानी एलर्जिक एस्थमा ये समझ लें कि कोई पोलन्स हैं, किसी के घर में बिल्लियां हैं तो उसके जो
بال وال ہیں ایٹماسفیئر میں، اس کی وجہ سے ایسے لوگ جو روئی کے فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ایسے لوگ جو کیمیکل کے فیکٹریوں میں کام کرتے ہوں، ایسے لوگ جو زیادہ ڈسٹ اور کنٹیمنیشن کے لیے ایکسپوز ہوں اور ان کے سانس کی نالی میں یہ ڈسٹ پارٹیکلز آتی ہوں، جس کی وجہ سے الرجک ریئیکشنز ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایسے لوگ ہیں جو کول مائن میں یعنی کوئلے کے کانوں میں کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی الرجک استھما ہوتا ہے، کیونکہ الرجک استھما کے لیے کسی بھی فورن پارٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو ریسپائریٹری سسٹم ہے وہ ٹریگر ہو رہا ہے اور آپ کو دم کشی کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ نان الرجک استھما میں زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ اگر والدین میں مسئلہ ہو استھما کا تو پھر ایسے بچوں میں بھی استھما آتا ہے، اور زیادہ تر یہ استھما کے کیسز جو ہیں وہ بچوں میں زیادہ دیکھنے آتے ہیں، یا ارلی چائلڈہڈ میں جو بچے ہوتے ہیں ان میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں کہ موسم بہت سرد ہو گیا، برف باری ہو رہی ہے یا ڈمپ ویدر ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض میڈیکیشن ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے استھما ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز یعنی گرڈ، بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے بھی استھما کے اٹیکس ہو جاتے ہیں، جو ایسڈ زیادہ ہوتا ہے اوپر سیکریٹ ہو رہتا ہے، اور ساتھ میں جو سانس کی نالی ہے اس میں بھی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، تو بعض کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے۔ اسموکر جو ہیں اور سیکنڈ ہینڈ اسموکر جو ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ، اسموکر تو وہ لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں، اور سیکنڈ ہینڈ اسموکر وہ ہیں کہ ان کی بیوی بچے ہیں سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آفس میں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویور اس میں جو کنونشنل میڈیسن ہے وہ برونکو ڈائلیٹر یوز کرتے ہیں، جس میں وہ انہیلر بھی شامل ہیں اور منہ کے ذریعے بھی، اور اسٹیرائڈ تھراپی بھی اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں بڑا ڈیلیکیٹ وے سے اس مسئلے کا علاج موجود ہے، اور اگر پراپر ٹائم پر آپ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ملیں اور اپنے علامات اس کو بتائیں تو وہ آپ کو بہت بہترین بالمثل دوائی دے کر آپ کے اس مسئلے سے جان چھڑوا سکتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی۔ یہاں میں جن ادویات کا ذکر کروں گا وہ ہے جسٹ فار ایگزامپل، یا اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ استھما کے بڑے ٹاپ کے میڈیسنز ہیں اور اس میں ایکسیلنٹ رزلٹ ملتے ہیں، لیکن کبھی بھی میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ اس کو آپ از خود استعمال کریں۔ ضرور اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ملیں تاکہ وہ آپ کو ایگزیکٹ دوائی دے سکے۔ یہاں ویور جو سب سے پہلی میڈیسن آتی ہے وہ ہے آرسینکم ایلبم۔ آرسینکم ایلبم میں سینے میں تنگی بھی ہوتی ہے، سانس کی تنگی بھی ہوتی ہے، اور آدھی رات کو دمکشی کی وجہ سے اٹھنا بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسے مریضوں کو تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس بھی ہوتی ہے، یعنی گھونٹ گھونٹ کر کے وہ پانی پیتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات اور بھی آپ یاد رکھیں کہ آرسینکم ایلبم کے استھما میں ایسے آپ کو نظر آئے گا کہ جب استھما کا اٹیک سیویئر ہوگا اور جیسے ہی اس میں کمی آئے گی تو ایسے لوگوں کو سکن کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے علامات آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنے پیشنٹ میں تو اس میں آپ آرسینکم ایلبم 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر مریض کو دیں گے تو مریض بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسری دوائی آتی ہے اسے کہتے ہیں اینٹیمونیم ٹارٹ۔ اینٹیمونیم ٹارٹ میں سینہ جکڑا ہوا ہوتا ہے، بلغم بہت زیادہ ہوتا ہے، سانس کی بہت تنگی ہوتی ہے، سینے میں تنگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ مریض اگر لیٹ ہیں تو ان کی جو تنگی اور سفوکیشن دمکشی والی کیفیت ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے علامات میں آپ اینٹیمونیم ٹارٹ 30 طاقت میں 2 قطرے اگر مریض کو دیں گے تو اس سے یہ علامات روز بروز کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اینٹیمونیم ٹارٹ میں بلغم بڑا مشکل سے نکلتا ہے، مریض بار بار کھانستا ہے، بہت زیادہ کھانستا ہے، لیکن بلغم نہیں نکل رہا ہوتا۔ تو ان علامات میں اگر آپ اینٹیمونیم ٹارٹ دیں گے تو یہ علامات بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ ہماری 2 ایسی ادویات ہیں کہ جو بالخصوص بچوں میں اگر دمہ ہو
اور ان میں یہ علامات ہوں کہ ان کے سینہ جیسے ہی وہ سانس لیتے ہیں آپ کو آواز سنائی دے رہی ہوتی کہ ان کا سینہ جکڑا ہوا ہے بلغم سے، اور ان کو سانس لینے میں دقت ہے، اور ان کو آکسیجن کے لیے ہانپنا پڑتا ہے، جیسے مطلب زبردستی وہ آکسیجن کو لینا چاہ رہے ہوں، اور ان کا اگر آپ سکن دیکھیں تو اس میں بلوئش پن آپ کو نظر آئے گا، اور یہ بچوں میں بے چینی اور دمکشی کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے علامات میں اگر آپ ایپیکاک 30 اور سمباکس 30 دونوں ادویات عدل بدل کر دیں گے تو بچوں میں جو استما کا اٹیک ہوتا ہے اس کا ڈیوریشن بھی کم ہوگا، سفوکیشن بھی کم ہوگی، سانس لینے میں بھی آسانی آئے گی۔ پھر ویورز یہ تو کچھ پوٹینسیز ہوئیں، بعض میں آپ کو مدر ٹینچر بھی بتا دوں گا کہ اس میں بہت زیادہ استما کے پیشنٹ کو ریلیف بھی ملتا ہے اور بہت جلد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں مدر ٹینچرز میں آپ بلاٹا کو یاد رکھیں، بلاٹا کیو میں اگر آپ ایسے مریضوں کو دیں گے کہ جن کے سینہ میں بے تحاشا بلغم ہے، ان کو برونکائٹس ہوا پڑا ہے، وہ جب لیٹتے ہیں تو ان کی دمکشی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی ان کی سفوکیشن یعنی سانس روکنے والی کیفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں آپ جو بلاٹا ہے وہ کیو طاقت میں 8 سے 10 قطرے نیم گرم پانی میں 3 بار اگر آپ دیں گے تو ان کا سفوکیشن بھی ختم ہوگا، ان کا جو بلغم ہے ایکسیسو وہ بھی ایکسکریٹ آؤٹ ہوگا، ایکسپیکٹوریٹ ہوگا وہ بھی، اور مریض کی جو کھانسی ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ پھر ویورز ایسے پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سوتے ہیں تو ان کی سانس رکنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے سینے میں سفوکیشن ہوتی ہے، کڑکڑاہٹ ہوتی ہے، جیسے ہی وہ سانس لیتے ویزنگ ساؤنڈ اس میں آتے ہیں، ساتھ میں یہ لوگ بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان مریضوں کا بلغم بہت مشکل سے نکلتا ہے، تو ایسے میں گریڈیلیا جو ہے اس کو مدر ٹینچر یعنی کیو فارم میں اگر آپ 8 سے 10 قطرے مریض کو دیں گے تو اس سے اس کے علامات بہت حد تک ختم ہو جائیں گی۔ ویورز یہ چند میں نے آپ کو ادویات بتائیں، اور نیچے ڈسکرپشن میں نے علامات کے مطابق اور ادویات بھی دی ہیں۔ یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔